अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आगे नागिन में क्या हुआ। वो बच्ची तुम ही हो खूबसूरत, पापा ने मुझे भीजते हुए बताया। कहानी सुनाकर खूबसूरत खामोश हो गई। हाँ, शकुंतला हनकार कर बोली। इसका मतलब ये हुआ कि तुम किसी ऐसे वालिदैन की औलाद हो जो आदमखोरों की खुराक बन गए हैं और तुमने कुछ अरसा हुतू कबीले में परवरिश पाई है। तब खूबसूरत बोली, पापा ने यह भी बतलाया कि मैं चूंकि वैश्यों के साथ रही थी, लिहाजा वैसी ही हरकतें करती, लिहाजा मेरे लिए फुल टाइम आया रखी गई, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरबियत भी करती रही और प्यार प्यार से पढ़ाती भी रही। तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद पापा ने बताया कि मैं नॉर्मल हो गई। अच्छे माहौल की तरबियत के बायस मैं निखरती चली गई। स्कूल में भी हर साल नुमाया पोजीशन लेती, लेकिन इसके साथ गोश्त खाने की आदत में शिद्दत आती चली गई। घर में सिर्फ मैं और पापा होते थे। एक खादमा, एक मुलाजिम और गेट पर चौकीदार के अलावा एक ड्राइवर और एक मेरी आया थी। जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी। बस किताब में आंखें हिलने के वाक़े के बाद फिर कुछ ना हुआ था। लेकिन मेरे दिल में मुसलसल कोई बात चुभ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी पुरसकून ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई। इस दिन मैं घर में अकेली थी। पापा कहीं बाहर गए हुए थे। मुलाज़िम अपने कामों में मसरूफ़ थे। शाम का वक़्त था। गहरे बादल छाए हुए थे। हल्की-हल्की फुहार पड़ रही थी। मैं सोकर उठी थी और शावर लेकर गैलरी में आकर रेलिंग के पास खड़ी होकर मौसम का लुत्फ़ लेने लगी। हमारी गैलरी की तरफ घने दरख्तों का व्यू है। मौसम की लताफत पाकर दिल में अजीब गुदगुदी हो रही थी। मैं गुनगुनाने लगी। हर तरफ खामोशी छाई थी। सिर्फ बारिश की सरसराहट चारों तरफ एक गूंज की शक्ल में तारी थी कि यक-यक मेरी छठी हिस्स फड़की। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं सरहद से पलटी तो भौंचका रह गई। अपने पीछे मैं खुद ही खड़ी थी, जैसे आईने में खुद को देख रही हूँ। फर्क सिर्फ ये था कि मेरा मुंह हैरत से खुला था और दूसरी तरफ खड़ी खूबसूरत पुरअसरार अंदाज से मुस्कुरा रही थी। मेरा सर चकराने लगा। इससे बेशतर कि मैं बेहोश हो जाती। इस लड़की के लब हिले जो हूबहू मेरी आवाज थी। वो कह रही थी, डरो नहीं खूबसूरत, मेरे से खतरा महसूस ना करो, मैं भी तो खूबसूरत हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ। कौन कौन हो तुम? मैं अकलाने लगी। मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, तुम भी खूबसूरत हो। हम दोनों एक हैं। सिर्फ बुत दो हैं, रूह एक है। तुम आधी हो, आधी मैं हूँ। हम मिलेंगी तो खूबसूरत मुकम्मल हो जाएगी। आओ वहीं चलें। उसने हाथ बढ़ाया। कहाँ? मेरे मुंह से निकला। वहीं जहां से बदरुद्दीन तुम्हें लाया था, हुतू कबीले में। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ना जाओ, मेरी बात तो सुनो, मेरी हमशक्ल बेतकल्लफी से बोली। उसका हुलिया भी हुबहू मेरे जैसा था। वही गुलाबी सूट, मेरे ऐसे ही खुले बाल, बिल्कुल मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ जिसे पाकर तुम पागल हो जाओगी। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो, और हुआ भी यही था। मेरी हमशक्ल ने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मेरे पांव फर्श से उठ गए थे। मैं सरासीमा हो गई, लेकिन मुदाफित न कर सकी। मेरे वजूद से ताकत और जुबान की गोयाई जैसे सलब हो गई हो। मैं ना मुदाफित कर सकी और ना जुबानी एहतजाज। वो मुझे साथ लिए उड़ती हुई जंगल की तरफ जाने लगी। घने दरख्तों के बीचों बीच वो मुझे लेकर जमीन पर उतर आई तो वहां का मंजर देखकर मेरी हैरानी दोचंद हो गई। वहां एक खूबसूरत नौजवान लड़का, जिसके हाथ पांव और मुंह सख्ती से बंधे थे, एक दरख्त के तने के साथ बंधा पड़ा था। मेरी हमशक्ल ने मुझे छोड़ दिया। फिर मेरे समझने से पहले ही अचानक इसके हाथ में मुझे एक तेज धार छुरी दिखाई दी, जो उसने इत्मीनान से इस खौफजदा लड़के की शहरक पर फेर दी तो गरम गरम उबलता खून थल थल इसकी गर्दन से निकलने लगा। उसने मुझे इशारा किया तो मैं, जो सिर्फ गोश्त, वो भी हलाल जानवरों का गोश्त खाती थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जल्दी से झुकी और अपने होंठ जबी लड़के की शहरक के उबलते खून के ऊपर रख दिए और लप लप शप शप खून पीने लगी। खून पीने में इतनी मैब हो गई कि मुझे वो अपनी हमशक्ल भी भूल गई। खूब सैर होकर खून पीने के बाद मैं उठकर पलटी तो मुझे हमशक्ल कहीं दिखाई ना दी। तो मैं घबरा गई और खौफ की लहरें मेरे बदन में कपकपाने लगी। मेरे दिल में दो ख्यालात यकदम सर उठा गए। एक ये कि मैं घर में, एक ये कि घर कैसे जाऊंगी, दूसरा ये कि मेरे हाथों के इंसान का कत्ल हो चुका है। खौफ मेरे रगो रुपये में सरायत करने लगा। कहाँ हो, सामने आओ। अब मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस नाम से उसे पुकारूं। इसी घबराहट में मेरी नजर फिर लाश पर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ी, क्योंकि जिस जगह लाश पड़ी थी वहां की जमीन शक हो रही थी और लाश अज खुद इस शकशुदा जमीन के शगाफों में गिर गई और फिर जमीन आपस में मिल गई। तो मैंने देखा अब लाश और खून का कोई नामो निशान भी ना था। और फिर मेरे दिमाग पर बोझ बढ़ने लगा, एक गुबार छाने लगा। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। जरा देर बाद गुबार उतरा तो मैंने अपने हाथ सर से हटाए, आंखें खोली तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं तो वहीं अपनी गैलरी में इसी तरह खड़ी थी। घबराहट एक लाजमी अमर था। मैं हवास पाख्ता हो गई और दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। क्या ये सब तुम्हारा वहम था? शकुंतला ने पूछा। नहीं शकुंतला, नहीं। आईने में मैंने देखा कि मेरे कपड़े पानी से शराबूर हैं और मेरा मुंह खून से लथड़ा हुआ है। मैं फौरन बाथरूम की तरफ भागी और जल्दी जल्दी दोबारा शावर लेकर और कपड़े बदलकर अपने बेड पर आकर लेट गई। ये कहकर खूबसूरत रुक गई। फिर शकुंतला का तजस्सुस भी उरूज पर था।
پھر تو شکنتلا میری زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی جس کا پاپا کو کچھ علم نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد کافی دنوں تک تو کچھ نہ ہوا، لیکن ایک دن پھر آدھی رات کو جب طوفانی بارش کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے وجود میں عجیب سی بےقلی محسوس کی۔ بارش کی سنسناتی آواز مجھے پاگل کر رہی تھی، مجھے بری طرح خون کی طلب محسوس ہونے لگی۔ میں گھبرا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ لان میں ہر طرف سناٹا طاری تھا، لیکن میرے قدم جیسے میرے اختیار میں نہ تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی اور عین اسی جگہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور بےتابی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مجھے اپنے عقب میں اپنی ہی ہنسی سنائی دی۔ تیز سے پلٹی تو میرے سامنے میں کھڑی تھی۔ ہاں بالکل میں ہی تھی، اسی طرح شب خوابی کے لباس میں ملبوس اور اوپر گاؤن لپٹا ہوا، اسی طرح چہرے پر وحشت۔ پھر میری ہمشکل نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم فضا میں اڑتے ہوئے جنگل کی طرف میوے پرواز ہو گئے۔ وہاں آج بھی ایک شخص اسی طرح بندھا ہوا بے بس پڑا پھڑپڑا رہا تھا۔ ہم شکل نے پھر چھری لہرائی، شہرک کاٹی۔ میری بتابیاں سرکش ہو گئی۔ میں مرغے بسمل کی طرح تڑپتے انسان کی تکلیف سے قطع نظر جھکی اور اپنا منہ اس کے نرخرے پر رکھ کر خون چاٹنے اور پینے لگی۔ فارغ ہوئی، سر اٹھایا تو پھر وہی بات کہ میں نے اپنے آپ کو اسی جگہ ریلنگ کے پاس کھڑے پایا۔ میری ہمشکل موجود نہ تھی۔ ہاں میری زبان خون کے نمکین ذائقے کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور شاور لینے لگی اور پھر بے سود بیڈ پر آ کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو کھلی کھلی فریش تھی۔ مجھے اپنا ہلکا پھلکا وجود ہواؤں میں تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر تو شکنتلا روٹین میں چند ہی دنوں بعد میرے جسم میں عجیب تناؤ سا پیدا ہو جاتا، خون کی طلب سے میں بیقرار ہو جاتی، لیکن جب تک بارش نہ ہوتی تو ہم شکل نہ آتی، خون نہ ملتا۔ بعض اوقات بارش ایک دو ماہ نہ ہوتی تو میرا نشہ بری طرح ٹوٹنے لگتا، میں اپنے آپ کو بھنبوڑنے لگتی، میری بری حالت ہو جاتی تھی۔ لیکن جس دن بارش ہوتی، ہم شکل دھمکتی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اس دن میں جی بھر کر خون پیتی، لیکن ایک بات جو میں نے خاص طور پر محسوس کی وہ یہ کہ میری ہم شکل زیادہ دیر میرے ساتھ نہ رہتی، بلکہ جیسے ہی میں خون پینے لگتی وہ غائب ہو جاتی، اور یہ میں نہ پوچھ پاتی کہ جن کا میں خون پیتی ہوں یہ بدنصیب کہاں سے آتے تھے اور ان کے وارثین کا کیا بنتا۔ پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ طویل عرصے تک بارش نہ ہوئی۔ خونی پیاس حد سے بڑھنے لگی، میرا انگ ٹوٹنے لگا، نشہ اتنا ٹوٹا کہ میں تنہا ہی اپنے جسم کو بھگوڑنے لگی۔ مجھے کسی کل چین نہ آ رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میں وقت بے وقت ریلنگ پر کھڑی ہو کر آسمان پر نظریں جما لیتی اور بادلوں کے اکا دکا آوارہ ٹکڑوں کو آسمان کے سینے پر تیرتا تکتی رہتی، لیکن جانے بدلیاں روٹ کر کہاں چلی گئی تھیں۔ بارش کا کوئی امکان نظر نہ آتا۔ روز ٹی وی پر خبرنامہ اور اخبارات میں موسم کا حال بےقراری سے پڑھتی، لیکن خشک موسم کی رپورٹ پا کر جی چاہتا کہ ٹی وی توڑ ڈالوں۔ اخبارات تو اکثر پھاڑ دیتی، لیکن بارش تو جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ ادھر میرے جسم میں خون نہ ملنے کی بنا پر چونٹیاں سی رینگنی شروع ہو گئیں۔ اسی عالم میں ایک شام جب پاپا موجود نہیں تھے، میری حالت بہت خراب تھی۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے میں نے گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو پر نکل گئی۔ ایک ایسی مضافاتی روڈ پر جا نکلی جس کے دونوں اطراف گھنے درخت تھے، ہر طرف گہری تاریکی چھائی تھی۔ میں نے گاڑی میں اونچی آواز سے برٹنی اسپیئرز کی کیسٹ لگا رکھی تھی۔ موسیقی سے لطف اندوز ہوتی میں تیز رفتار سے ڈرائیونگ کا مزہ لے رہی تھی اور اچانک دور سے مجھے کوئی شخص سڑک کے کنارے لفٹ طلب کرتا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ بیچارہ کوئی غریب آدمی لگتا ہے، جانے اس کو کیا پرابلم ہو، میں نے گاڑی آہستہ کر لی، اس کے قریب جا کر روک دی۔ دیکھا تو یہ کوئی غریب مزدور تھا، بیلچہ کندھے پر رکھے کھڑا تھا۔ کھڑکی سے منہ اندر کر کے کہنے لگا، بی بی جی بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے تھوڑا سا آگے تک لے جائیں۔ شہر مزدوری کرنے گیا تھا، لیکن مزدوری نہیں ملی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پیدل ہی شام سے چلا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اس نے لجاتے ہوئے کہا۔ میں اسے اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خوشی سے وہ کھل اٹھا اور بیلچہ پچھلی نشست کے قدموں میں رکھ کر ڈرا احساس کمتری کا مارا بیٹھ گیا۔ اس کا گھر تقریباً 5 کلومیٹر آگے مین روڈ سے ہٹ کر تھا۔ اس نے مجھے مین روڈ پر ہی اتارنے کا کہا، لیکن کچھ سوچ کر میں نے اس کے گھر تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ 18-20 سال کا نوجوان تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں گنتی کے چند مکان ہی تھے، کوئی کچی آبادی لگتی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ آدھی رات مختصر مکینوں پر مشتمل بستی کے مکین آدھی نیند بھی پوری کر چکے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لڑکے نے اپنا نام یوسف بتایا۔ اس کا ٹوٹا سا ایک کمرے پر مشتمل گھر بستی کے شروع میں ہی تھا۔ میں نے اسے گھر کے سامنے اتارا تو زارہ ہلاک وہ کہنے لگا، بی بی جی چائے پیئیں گی؟ تو جانے کس ترنگ میں نے کہہ دیا، چلو پی لیتے ہیں، اور گاڑی سے اتر گئی۔ مجھے اترتا دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ اس کو شاید میرے سرویے کی توقع نہ تھی۔ تھوڑی دیر مجھے تکتے رہنے کے بعد اس نے چابی نکال کر تالا کھولا اور لالٹین تلاش کر کے جلائی تو میں نے دیکھا غربت کی علاج سے اٹا گھر غریبی کا 100% باویلا کرا تھا۔ 2 چارپائیاں بھی تھی، لیکن جو چیز دیکھ کر میں چونکی وہ ایک چارپائی پہ پڑی 2 بڑی اور تیز دھار چھریاں تھیں۔ میں چائے بناؤں؟ یوسف نے کہا تو میں تیز سے ہنس کر بولی، نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، چائے تو میں پیتی ہی نہیں، بس تمہارا گھر دیکھنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر چارپائی پہ بٹھا دیا
اور خود دوسری چارپائی پر بیٹھ کر تیز دھار کسائیوں والی چھری کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو یوسف مجھے ہی بغور دیکھ رہا تھا اور چوری پکڑے جانے کے باعث شم کیا اور تیز پست کے بال چارپائی پر لیٹ کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے اور بولا، بی بی جی کبھی کبھی بقرہ عید یا کسی موقع پر کسائیوں والا کام بھی کرتا ہوں۔ صبح چھریاں دیکھی تو انہیں تیز کرنے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے شاید تھکاوٹ یا شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی تو کسی خیال کے تحت چھری میں نے سیدھی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر رکھ کر مذاق کے انداز میں شوخی سے بولی، اسے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے، ہمیں مار کر کسی نے کیا لینا ہے بی بی جی۔ شاید تھکاوٹ سے نیند اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھی تو اچانک تیز دار چمکتی چھری کسی انجانی طاقت کے زیر اثر میں نے تیز سے اس کی شہرک پر چلا دی تو وہ ہڑبڑا گیا، لیکن پہلے ہی وار میں تیز دار چھری نے یوسف کی شہرک کاٹ ڈالی تھی۔ میں خود حیران رہ گئی کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یوسف کی دل خراش چیخ نے مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا کہ میرے ہاتھوں ایک اور خون ہو چکا تھا جو میرے گلے کا پھندا بھی بن سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری قوت سے چھری اس کی شہرک پر تیز سے چلائی تو اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ گئی تو چھری پھینک کر میں نے دونوں ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ کر منہ دبا لیا تاکہ مزید نہ چیخ سکے، کیونکہ ایک دو چیخیں تو اس کی گونج چکی تھیں۔ شہرک سمیت آدھی گردن کٹ جانے سے یوسف 2-3 جھٹکے لے کر تقریباً ٹھنڈا ہو گیا۔ اب صرف ہرر ہرر کی آوازیں نرخرے سے نکل رہی تھیں۔ میں بھاگ جانے کے خیال سے پلٹی، لیکن انسانی خون کی خوشبو نے میرے قدم جکڑ لی اور میں بغیر سوچے سمجھے اپنا منہ اس کی گردن پر رکھ دیا اور خون پینے لگی۔ تقریباً 2-3 منٹ تک خون پی چکی تو مجھے گمان گزرا کہ بستی میں دور سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے بستر کی چادر کھینچ کر منہ صاف کیا۔ ہاتھ میرے صاف ہی تھے۔ میں تیز سے بھاگی اور باہر کھڑی گاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ پلک چپکتے میں دروازہ کھول کر بیٹھی، گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا لائٹیں میں نے آف کر رکھی تھیں۔ بیک مرر میں مجھے دور کچھ لوگوں کے ہیولے دکھائی دیے، لیکن وہ ہاتھ سے دور تھے۔ گاڑی کا نمبر پڑا جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ راستے میں ٹیشو پیپر سے میں نے منہ اچھی طرح صاف کر لیا تھا۔ مین روڈ پر آ کر بھی کچھ دیر بعد میں نے ہیڈ لائٹس روشن کی اور ٹیپ لگا دی۔ یہ میرے ہاتھوں پہلا سیلف مرڈر تھا جو میں نے بغیر نشان چھوڑے کامیابی سے کیا تھا۔ اسی رات ایک اور عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے مکمل خود اعتماد اور مافوق الفطرت ہونا شاں بنا دیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کمرے کے گوپ اندھیرے میں کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس ابھرا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو مجھے بیڈ کے پاس ہی ایک جانور کا ہیولا دکھائی دیا اور پھر جیسے کسی درندے کی گراہٹ ابھری۔ انتظار کی گھڑیاں زیادہ طویل نہ ہوئیں اور کمرے میں ایک جگہ پر گہرے نیلے رنگ کی روشنی کا ہالہ بن گیا۔ تو یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ روشنی کے حالے میں ایک ایسا سیاہ رنگت جانور کھڑا مجھے شعلہ بان آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، جس کی شکل سور کتے کی پیوند کاری ہی معلوم ہوتی تھی۔ بے اختیار میری آنکھیں سائڈ ٹیبل پر اسی افریقی رسوم و رواج والی تصویری کتاب پر پڑی جو رات سونے سے قبل میں دیکھ رہی تھی، اور پھر نیند آئی تو میں نے اسے کھلا ہی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا تو کتاب تو جوں کی تو موجود تھی، مگر ابلیس دیوتا کی تصویر والی جگہ خالی تھی اور کمرے میں موجود کتے اور سور کی شکل کا متشابہ جانور یقیناً ابلیس دیوتا کی اسی تصویر سے ہو بہو متشابہ تھا اور اسی پوز میں کھڑا تھا جس پوز میں تصویر کے اندر تھا، جو اب غائب تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب پہلی بار میں رات کو کتاب دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی تو اگلی صبح بہت تلاش کے باوجود مجھے وہ کتاب نہ ملی تھی، لیکن آج شام جب میں یوسف کے قتل کے بعد گھر پہنچی تو ڈریس تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی وارڈروب کا دروازہ کھولا تو وہی کتاب اس میں پڑی مجھے نظر آ گئی تھی، جسے اٹھا کر میں اپنی خوابگاہ میں لے آئی تھی۔ اور جب میں ورگ گردانی کرتے ہوئے ابلیس دیوتا کی تصویر پر پہنچی تو رک کر اسے غور سے دیکھنے لگی تھی کہ شاید آج پھر اس کی آنکھیں اور ہونٹ حرکت کرتے نظر آئیں، لیکن خاصی دیر دیکھتے رہنے کے بعد بھی جب تصویر میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی تو پچھلے واقعے کو میں اپنا وہم سمجھ کر مسکرا دی تھی، اور پھر خاصی دیر تصویر پر نظریں جمائے رکھنے اور دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث میری آنکھیں نیند سے بھر گئی تو میں کتاب ایک طرف کر کے کھلی حالت میں چھوڑ کر سو گئی تھی۔ مارے خوف کے میں لرزنے لگی اور اٹھ کر یوں بیٹھ گئی کہ میرے گھٹنے میرے سینے سے آ لگے، اور پھر اس جانور کا منہ کھلا، ہونٹ ہلے اور ایک کرخت بھدی آواز سنائی دی۔ ہتو قبیلے کا باسی مہذب دنیا میں کچھ عرصہ تو رہ سکتا ہے، مگر آخرکار اسے لوٹنا پڑتا ہے۔ تو بھی اب سن بلوغت میں قدم رکھ چکی ہے، تجھے بھی واپس چلنا ہوگا۔ میرا ہتو قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، میرے منہ سے اچانک نکلا۔ تمہیں کیا پتا؟ درندے کی گراہٹ نکلی۔ تم تو 2 سال کی عمر میں اغوا کر کے لائی گئی ہو، آج نہیں تو کل تمہیں ابلیسی راجدھانی میں جانا پڑے گا۔ تمہاری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ہتو کا ولی عہد فروپی تمہارا منگیتر ہے، تمہاری سے شادی ہوگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں فروپی کو نہیں جانتی۔ میں پھٹ پڑی تو ابلیسی جانور نے اگلے دونوں پاؤں اٹھا لیے اور پیٹھ کے بل بیٹھ گیا اور دونوں پاؤں میری طرف بڑھائے۔ مارے خوف کے چلانے لگی کیونکہ اس کے دونوں پاؤں بڑھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میرے قریب آ گئے۔